औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सूरह बनी इसराइल की हम अगली आयत पढ़ते हैं 39, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिका मिम्मा उहा अलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ज़ालिका ये मिम्मा उहा, ये वो वही है, ये वो बातें हैं जो वही की जा रही हैं अलैका आपकी तरफ। किसने? रब्बू का, तेरे रब की तरफ से। मिनल हिकमा, हिकमत दनाई की। ये वो आयतें हैं जो उस वही की हैं जो तेरे जानब तेरे रब ने हिकमत से उतारी हैं, यानी ये बातें हिकमत वाली हैं। मतलब ये देखें, कुरान में अल्लाह तबारक ताला कहते हैं वलाकद आतैना लुकमान अल हिकमा। इसी तरह हमने लुकमान को हिकमत दी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयत बड़ी प्यारी है कुरान पाक में कि कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन, हमने रसूल भेजा तुम में, मिनकुम जो तुमको यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुम व युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा, कि हमने तुम्हें नबी भेजा जो तुम्हें किताब की और तुम्हें पाकीज़ा करने की, तुम्हारा तज़किया करने की, तुम्हें तालीम देता है। और हर एक को हिकमत सिखाई, हमने हर एक को हिकमत सिखाई। इसी तरह अल्लाह कहता है कि देखो ये जो आयतें अब तुम पढ़ रहे हो इस वक्त, तुम पे हम पे ये इस वक्त उतर रही हैं, समझ लें। ये हम पे जो आयतें इस वक्त उतर रही हैं, जो अल्लाह हमें समझा रहा है, उसमें ये है कि ये बड़ी हिकमत की बातें हैं, इनको समझो। ये हिकमत की बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं अभी। वला तजअल, अब याद रखने की बात अगली ये है कि वला तजअल, ना तुम बनाओ, माँ अल्लाह ही, अल्लाह के साथ, इलाहन अखरा, दूसरा माबूद ना बनाओ अल्लाह के साथ। अगर तुमने ऐसा किया फतुल काफ़ी जहन्नामा, तो तुम फिर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मालूमन, मलामत किए हुए, मदहूरा, और रोंदे हुए, जलील किए हुए, तुम जहन्नम में डाल दोगे। अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। क्या किया? अगर अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को शरीक किया। मतलब ये कि अब देखें, इतनी प्यारी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक बड़ी प्यारी बात और खुशखबरी जिब्राइल दे गए हैं, तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कि उन्होंने कहा, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो खुशखबरी है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे मिली थी। 3 चीज़ें मैंने कहा था, वो वाक़या जब हमने पढ़ा था मिराज का, कि उसमें 3 चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। एक तो ये कि नमाजें मिली, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो मिली वो क्या थी? सूरे बकरा की आखिरी 2 आयात मिली थी। फिर एक तीसरी चीज़ ये तोहफ़ा मिली थी कि ए मोहम्मद, आपकी उम्मत अगर शिरक नहीं करेगी तो सब जन्नत में जाएंगे, मैं उनके बाकी गुनाह माफ़ कर दूंगा, उनके छोटे बड़े मैं गुनाह माफ़ कर दूंगा, अगर शिरक नहीं करेंगे तो। कितना बड़ा तोहफ़ा है ये। तो जब सहाबा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस हम सुना दें लोगों को। शुरू में तो मना किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि तब बुत परस्ती थी, और फिर ताकि इसी पे डिपेंड करके ना बैठ जाएं लोग और भी चीज़ें छोड़ें। लेकिन फिर उसके बाद ये हदीस सुनाने को कह दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो हमें मिला है कि अगर हम शिरक नहीं करेंगे, दूसरा कोई इलाह नहीं बनाएंगे। अब दूसरा इलाह क्या है? ये अपनी ख्वाहिशें भी दूसरा इलाह है, जो हम अल्लाह की बातों को मानने के बजाय अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। क्योंकि हम कहें भाई मेरी ख्वाहिश है, ये एक ही तो मेरी ख्वाहिश है, मैं ये पूरी करूं। अपनी बेटी की शादी एक ही तो मैंने शादी करनी है, धूमधाम से करूं। उसमें अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि भाई, और उसका नबी हमारे लिए पैगाम लेकर आए हैं कि भाई सादगी से करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ख्वाहिशों की तकमील में लगे हुए हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम तो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ गया तो हमने वो बात अपनी मानी, हमने अपने नबी की और अल्लाह की बात नहीं मानी। तो वो लिख लिया गया, वो फिर लिख लिए गए वो लम्हे। तो इसलिए वो अपनी ख्वाहिशों को भी, जिसने अपने नफ्स को मार लिया, ये बात भी है कि जिसने अपने नफ्स को मार लिया, नफ्स को मारना यही है कि मेरा अल्लाह क्या कह रहा है मैंने वो बात करनी है, मेरा नफ्स क्या कह रहा है मैंने वो बात नहीं करनी। तो जिसने अपने नफ्स को मार लिया, अपने अल्लाह की बातों को मानना शुरू कर दिया, वही इंसान कामयाब है। ठीक है, तो बस फिर तुम ऐसे करो कि कोई इलाह ना बनाना दूसरा, तो वरना तुम जहन्नम में डाल दिए जाओगे। फिर मैं आपको बताती हूँ अगली आयत कि अफा असफकुम, क्या फिर चुन लिया तुमने रब्बुकुम, अपने रब के लिए, बिल बनीना, बेटों को,
वत्तखसा, और बना दिया मिनल मलाइकाती इनासा, और फरिश्तों को बना दिया मेरी बेटियां। यानी खुद ही फैसले करते फिरते हो कि अल्लाह को तो तुमने चुन लिया खुद ही, कि अल्लाह के जो अपने लिए तो बेटों को चुन लिया, तुमने कहा कि हमारे तो बेटे हैं, और अल्लाह के लिए तुमने कहा कि बेटियां हैं, और वो भी कौन सी? फरिश्ते। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया। और इन्नकुम लतकूलूना, बेशक तुम जो ये बातें करते हो, कौलन अजीमा, बहुत बड़ी बात है जो मुंह से निकालते हो। यानी अल्लाह को इतनी नापसंद है ये बात कि तुम ये बात करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसे इंसान भी है जो अल्लाह को गालियां दे। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा कि कौन दे सकता है अल्लाह को गालियां? तो नबी के वसल्लम ने फरमाया वही जो कहते हैं कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो ये बेटियां कहना अल्लाह की गाली देने के बराबर हैं। अल्लाह अकबर। और इस पर इस तरह भी फरमाया हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो सब्र करने में अल्लाह से आगे कोई नहीं है, कि लोग अल्लाह को नौज़बिल्ला गालियाँ देते हैं और वो सब्र करता है। अब जो मतलब ये कि कोई किसी मज़ार पे जा रहा है, वहाँ सजदा कर रहा है, अल्लाह सब्र करता है, उसी वक्त उठा के उसे ज़मीन के अंदर भी धंसा सकता है, अल्लाह सब्र करता है। पीरी फ़कीरी मुर्शद, ये मंदिर, ये सब शिरक की जो चीज़ें बनाई हुई हैं, बुत परस्ती, ये अल्लाह इन सब पे सब्र करता है। वरना हर इंसान जो है वो, मैं ये एक मिसाल आपको देती हूँ कि जैसे मियाँ कमा के लाए और बीवी उसकी कमाई किसी दूसरे को भी दे दे और दूसरे की ही तारीफ़ें करती रहे, तो मियाँ पसंद करेगा? उन दोनों में तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। मियाँ तो बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं कमाऊँ मैं और तू किसी और की तारीफ़ करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात बनाई, तुम्हारे लिए हर चीज़ बनाई और सजाई, बल्कि एक बीज आप ज़मीन में लगा दो ना, वो किन किन प्रोसीजर से गुजरता है उसको तुम गुजारते हो। तुमने तो एक बीज लगा दिया, उसके बाद उसको कहाँ कहाँ से अल्लाह ने गुजारा और फिर वो पैदा हुआ, ये तुम करते हो। वो चाहे तो ज़मीन के अंदर ही कहीं गायब हो जाए और तुम्हारी फसलें कभी उगी ना सकें। वो तुम्हारे लिए जो रिज्क पैदा करता है और सुबह शाम दोपहर हर चीज़ की चीज़ें ज़रूरत की तुम्हें दी हुई हैं, और तुम झुको किसी और के आगे। उसके अलावा मज़ारों पे जा के सजदे करो और किसी और बुजुर्गों के नाम की तुम उसके रिज्क दिए हुए में से जो है वो मिलाद कराओ और वो ख़त्म दिलाओ, 11वियाँ दिलाओ और उसके दिए हुए रिज्क में से, और उन्हें तो पता भी नहीं है, और चाहे वो नेक ही लोग हों अल्लाह के, क्या पता जिनके नाम के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। तो बस क्या है कि देखो ये जो बात करते हो ना तुम, इन्नकुम लतकूलूना कौलन अजीमा, बहुत बड़ी बात करते हो, जो शिरक करते हो तुम, जो अल्लाह की बेटियां कहते हो, बहुत बड़ी बात करते हो। वलक़द सरफना, और अलबत्ता तहकीक, देखो सरफना हमने कैसे बयान कर दिया, फ़ी हाज़िल कुरान, इस कुरान को, क्यों? ली यज़क्करू, ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो। लेकिन होता क्या है, वमा यज़ीदुहुम इल्ला नफूर, वो कुछ ज़्यादा इससे हासिल नहीं करते लेकिन सिर्फ नफ़रत। अल्लाह अकबर। और होता है ये, आप किसी के सामने भी किसी के पीर को बुरा कह दें तो वो आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके सामने आप अल्लाह के लिए जो मर्जी कह दें कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा अल्लाह जाने। तो नफ़रत इनके दिलों में आती है। ये नफ़रत क्यों कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब समझाते थे, या अब भी कोई अगर तौहीद पे दर्स देता है, तो जो लोग शिरक करते हैं, जो लोग मज़ारों को मानते हैं, पीरों को मानते हैं, वो तो अपने दांत जो है ना वो दबाते हैं, वो जो अपनी उंगलियां कहती हैं, वो गुस्से से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझाते थे तो ऐसे वो उंगलियां दांतों में रख के चबाते थे कि क्या हम करें कि हमारे बुतों को बुरा कह रहे हैं। इतनी दिल में नफ़रत आती थी उनके। अब भी यही है कि मैंने एक प्रोग्राम देखा कि उसमें एक आदमी ने, लड़का सा था या लड़के से ज़रा ज़्यादा उम्र का था, उसने आके अपने रब पे बात करना शुरू की, और इसी तरह के इला एक ही है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है, सिर्फ उसी की इबादत करो, बाकी पीरों फ़कीरों को मानना, उनके मज़ारों पे जाना बुरी बात है। बाकी कोई 10 बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ के मार मार के नीचे उतारा कि ये तुम क्या कह रहे हो।
تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ حکم دیتے تھے تو وہ بڑا کہتے تھے، یہاں تک کہنے کو آ گئے تھے کہ ان کے چچا کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ اچھا وہ نہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہے نہ ہم اس کے خدا کو برا کہیں گے، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو گے تو میں حق کی بات کروں گا، یہ بات نہیں مانوں گا، تم میرے مطلب کہ میں تمہارے معبودوں کو برا کہوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو کس طرح اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس قرآن کو سمجھایا لیکن انہوں نے اس سے نفرت ہی حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں پڑھتی ہوں کہ کل لو کانا معہ آلہۃ، دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی آیتیں پڑھو، ایک پڑھو اگلی پڑھو توحید، پھر اس سے ایک پڑھ کے اگلی پڑھو توحید، شرک نہ کرو توحید کے بارے میں، شرک نہ کرو توحید کے بارے میں، یہ باتیں ہیں۔ زیادہ تر اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اپنی تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات ہر آیت میں رپیٹ کی ہے کہ دیکھو میرا شریک نہ بناؤ۔ تو کیوں نہ مانے؟ کتنی بڑی حدیث میں نے ابھی سنائی ہے کہ شرک نہیں کرو گے صرف تو باقی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو شرک بہت قسموں کے ہیں، ان پہ اب خود غور رکھنا ہے کہ ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ کل کہہ دیجئے لاؤ اگر کانا ہوتا معہ ساتھ اس کے آلہۃ کوئی معبود، اچھا کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ چلو الہ اور بھی ہیں، تو چلو فرض کرو اللہ کہتا ہے کہ اور بھی الہ ہوتے۔ اب یہ آیت آپ غور سے سنیں کہ فرض کرو اگر اور بھی الہ ہوتے، اور یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کیوں ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذن تب، لبتہو تو وہ تلاش کر لیتے، الی ذی العرشی سبیلا، عرش سبیل کی عرش کی طرف کوئی راستہ کوئی سبیل تلاش کر لیتے۔ پھر دیکھیں اب سمجھے اس بات کو، کتنے پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عرش کا مالک ہے، اس کا عرش بھی ہے اور پوری کائنات بھی ہے، وہ عرش پہ بھی ہے، وہ فرش پہ بھی ہے، وہ اتنا سب کے قریب ہے کہ شارک کے قریب بھی ہے، وہ ہر انسان کے قریب ہے۔ پتہ نہیں کتنی کائنات ہے، یہ کتنے انسان ہیں، انفرادی طور پہ ہر انسان کے قریب بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے، تو وہ عرش پر بھی ہے۔ تو اگر یہ معبود کہتے ہیں کہ ہمارے معبود ہیں اور، تو وہ پھر عرش کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بھئی معبود تو پھر عرش کی طرف جاتے ہیں، پھر آتے ہیں نا عرش کی طرف، ڈھونڈتے راستہ کہ اللہ اگر ان کا معبود عرش پہ ہے تو ہم بھی عرش پہ جائیں، ہم بھی ہر انسان کی شارک کے قریب جائیں، ہم بھی ذرا ان کے دلوں کی باتیں سن سکیں جو سینوں کے اندر ہے۔ تو تمہارے معبود پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں اور اللہ کس طرح سمجھائے، کس طریقے سے سمجھایا، کیا کہ بس شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اچھا اگر ہیں تمہارے معبود تو پھر انہوں نے عرش کی طرف راستہ کیوں نہیں تلاش کیا، کیوں انہوں نے یہ باتیں نہیں کی؟ اب دیکھیں میں ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو، طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ تک شب معراج میں لے گئے۔ جبرائیل آپ کے دائیں اور میکائیل بائیں، آپ کو 7 آسمانوں تک اڑا کے لے گئے۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا؟ سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا۔ پہلے یہ پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سبحانہ وہ تو پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، اما یقولون ان تمام باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، کون سی؟ علوا کبیرا، بڑی بڑی باتیں یہ جو کرتے ہیں کہ الہ اور بھی ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں، ہمارا جو اللہ کرتا ہے ہمارا پیر بھی کر سکتا ہے، وہ پانی کی سطح پر چل سکتا ہے، وہ یہاں بیٹھے اس شہر میں دوسرے شہر کے لوگوں کی بات سن سکتا ہے، وہ کوئی معجزہ کر، کچھ نہیں، یہ صرف باتیں ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے معجزے اگر کرنے تھے تو وہ صرف پیغمبروں نے کرنے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے کرنے تھے، وہ بھی انہوں نے خود نہیں کیے، ایک پروگرام بنتا تھا کہ اے نبی آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ کرتے تھے، یا پھر اگر کوئی چیز منوانی ہے تو دعا کرتے تھے، وہ اللہ دعا قبول کرتا تھا، پھر ہوتا تھا آپ کا پیر پانی کی سطح پر ایویں چل پڑتا ہے اور مرادیں لوگوں کی پوری کرتا ہے، کیسے جس کو خود بھی نہیں پتا کہ اب میں کہاں ہوں۔
ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو پاک ہے، تمہارا رب جو ہے وہ پاک ہے، ان چیزوں سے بلند ہے جو تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے اور وہ دائیں بائیں جبرائیل علیہ السلام ہے اور میکائیل علیہ السلام ہے، تو وہاں انہوں نے کیا سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر سنا کہ تو اگلی آیت سنیں، تسبح لہ السماوات، تسبح تسبیح کرتے تھے، السماوات آسمان، السبع ساتوں آسمان اسی کی تسبیح کرتے تھے، والارض اور ساتوں زمینیں بھی، والارض اور ساتوں زمینیں بھی، اور یہی نہیں ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تمام چیزوں کو میں نے دیکھا کس کی تسبیح ہے؟ صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جب معراج پہ گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں اوپر دیکھتا ہوں آسمانوں کی طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک تھمب جو ہے نا، یہ انگوٹھا، اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمانوں پہ، دھڑا دھڑ فرشتے ہیں اور سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تسبیح۔ کتنی تسبیحات ہیں؟ بہت تسبیحات ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں پہ اور زمینوں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ چاہے زمین کی چیزیں ہوں جو 7 زمینیں ہیں اور آسمان ہے 7 آسمان ہیں، ان ساتوں میں جو چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے، اور کسی کی تسبیح نہیں ہے، صرف اللہ کی، اور ہر ایک کی تسبیح الگ الگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ انگوٹھے والی جو حدیث ہے کہ میں نے کوئی جگہ خالی نہیں دیکھی، تو ایسے ہیں آوازیں آتی کہ جیسے کوئی بن بناہٹ ہے، سب کی مل کے جیسے آوازیں آتی ہوتی ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہی شان بیان کرتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ پھر ایک اور بھی حدیث میں آپ کو سناؤں کہ ابو ذر والی ایک حدیث ہے جس میں ابو ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز آ رہی ہے اس کے کنکریوں میں سے جو ہاتھ میں لی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنی سواریوں کو ٹھہرنے کی جگہ ہی نہ بنا لو، یعنی گھوڑے پہ جا رہے ہو، گدھے پہ جا رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، تو آپس میں کوئی کھڑے ہو کے بات کرنے لگ گئے ہو، یا سواری پہ کھڑا پیدل والے سے، یا آپس میں سواریوں پہ کھڑے ہو تو باتیں کرنے لگ گئے ہو، ایسے اپنی سواریوں کو اپنے آرام کی جگہ ہی نہ بنا لو۔ کئی سواریاں ایسی ہیں کہ اپنے مالک سے بھی زیادہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، تو ان کا دھیان رکھو۔ یہ سب چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، جو چونٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، مینڈک ہیں، چھپکلیاں ہیں، سب کی تسبیح ہے۔ یہ مرغیاں ہیں، بلیاں ہیں، چوہے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں ان کی تسبیح ہے۔ ہر انسان ہی غفلت میں ہے، میں آپ کو بتاؤں، صرف انسان ہی غفلت میں ہے، یہ تمام اپنی روٹین سے تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک یہ ٹہنیاں، یہ پتے، یہ درخت، یہ ہوائیں، سب تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، 2 قبروں کو قریب قریب تھی۔ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ کہ ایک چگلی کرتا تھا اور دوسرا جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، پاکی کا دھیان نہیں رکھتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹہنی توڑی ہری، اور دونوں کے ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک اس پہ لگا دی اور ایک اس پہ لگا دی قبر پہ، اور کہا جب تک یہ ٹہنی ہری ہے تو ان پہ عذاب رک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہری ہے، ہری ٹہنی ذکر کر رہی ہے، مردہ نہیں ہوئی ابھی، تو وہ ذکر کر رہی ہے، اس کے ذکر کی وجہ سے ان دونوں پہ عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ آپ دوبارہ سن لیں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن من شیء، اور نہیں ہے کوئی چیز الا مگر یسبح بحمدہ، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، مگر تم نہیں سمجھ پاتے تسبیحَہُم، ان کی تسبیحوں کو، ان کی تسبیحوں کو تم نہیں سمجھ پاتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور بے شک وہ تو ہے بڑا ہی بخشن ہار، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔
اللہ بڑا بخشنے والا ہے، کوئی استغفار کر دے، کوئی توبہ کر لے، کوئی گناہوں سے رک جائے، اللہ اسے فوراً معاف کرنے کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہم گدھے کی آواز سے کراہت محسوس کرتے ہیں، ہمیں اچھی نہیں نا لگتی گدھے کی آواز، لیکن وہ بولتا کب ہے؟ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو وہ کہتا کیا ہوگا کہ جب شیطان بھاگ جاتا ہے؟ وہ بھی تو کچھ ایسا ہی کہتا ہوگا نا، اللہ کی تسبیح ہی بیان کرتا ہوگا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو ہے میری ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے، تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو پتہ نہیں پھر کیا کہتا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے۔ لیکن ہمیں کہا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، صحیح ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 45، وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، اور جب قرأت کی جائے یعنی قرآن پڑھا جائے، جعلنا بینک و بین الذین، تو ہم بنا دیتے ہیں درمیان تمہارے یعنی نبی کے، و بین الذین، اور ان کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرات، آخرت پر، حجابن، ایک پردہ، مستورہ، چھپا ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ کتنی بڑی یہ آیت ہے، کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اللہ خود بھی نہیں پھر چاہتے کہ یہ میرا قرآن سنے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قرأت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ کر دیتے ہیں۔ وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ بیٹھے ایسے ایسے کھجاتے رہتے ہیں، ادھر دیکھتے رہتے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ پھر اس کو یہ قرآن ان تک پہنچے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان پر ایک قسم کی یہ یعنی لعنت ہے۔ حجابن مستورہ، مستورہ ہوتا ہے ایک چھپا ہوا پردہ، انویزیبل، جیسے ہم کسی انویزیبل پین سے لکھتے ہیں نا، تو ہمیں وہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا اور ایک خاص روشنی میں پھر نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان پہ پردہ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میں نے بات پڑھی ام جمیل کی۔ ہاں، ام جمیل جو تھی وہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور تبت یدا ابی لہب وتب، جب یہ آیتیں اتری تو اس سے بڑا غصہ چڑھا کہ ابو لہب یعنی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نام ہی لے لیا اللہ نے، تو وہ پتھر ہاتھ میں اٹھائے بولتی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہی ہے اور آپ کو تنگ کرے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، یعنی اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی سورت پڑھنے لگ گئے اور کہتے ہیں یہی والی تبت یدا ابی لہب وتب، یہی پڑھنے لگ گئے۔ تو وہ بولی آ کر اور کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں تمہارے محمد جنہوں نے اس طرح کی بات کی؟ انہوں نے کہا وہ یہاں تو نہیں ہے۔ تو کہتی وہ بولتی ہوئی چلی گئی، باتیں کرتی ہوئی چلی گئی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے انہیں۔ پھر اگلی آیت بھی ایسی ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم بنا دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ کیوں؟ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہ کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور پھر ان کے جو کان ہیں، فی آذانہم، ان کے جو کان ہیں، وقرا، ان کو ہم جو ہے وہ جامد کر دیتے ہیں، بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ سن نہ سکیں۔ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اور کانوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، کانوں پہ بوجھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے جمائی لی، اور جمائی جب لیتے ہیں تو کوئی بات کر رہا ہو تو نہیں سنائی دیتی نا، تو وہ ایک بوجھ سا کان کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ بس اسی قسم کے بوجھ کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا بوجھ کان پہ آتا ہے، آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ تو وہی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں کہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بھی ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب ذکر کرتا ہے تو اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وَحْدَهُ، کہ وہ ایک ہی ہے۔ دیکھیں پھر آگے نا آیت کہ وہ ایک ہی ہے۔ جب آپ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسے، بات یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، ان آیات کو دو کو، یعنی 45 اور 46 جو ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دوری ہے انسان کی اور وہ اللہ کی طرف نہیں آتا،
تو پھر اللہ بھی اسے اپنے سے دور ہی کرتا جاتا ہے، اور دنیا کے کام جو ہیں وہ اس کے لیے بکھرتے جاتے ہیں، اور وہ ان کاموں کو سمیٹنے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اب تو بڑھاپا ہی آ گیا، اب تو زندگی ہی ختم ہو گئی، ساری جوانی کاروبار کو سمیٹنے میں، کاروبار کو بڑھانے میں، نفع نقصان کے چکر میں ہی گزر گئی، اور اللہ کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اور پھر اللہ بھی اس طرح ہی کرتا ہے کہ پھر ان کے درمیان اور اپنے قرآن کے درمیان پردہ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اب میری طرف آؤ بھی نہ۔ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کہ جو اگر بڑھاپے میں یا عمر گزار کے بھی اللہ کی طرف آ جائیں اور توبہ استغفار کر لیں اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے کوئی ہندو ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی اور ہو، اور وہ کہے کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں 90 سال کی عمر میں، اور میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ شاید اس کی دل میں کوئی چیزیں ایسی تھیں جو اللہ جانتا تھا کہ یہ میرا بندہ آئے گا میری طرف، اور کچھ بندوں کے بارے میں اللہ جانتا ہی ہے کہ یہ بالکل نہیں آئیں گے میری طرف، یہ شیطان کے پکے بھائی ہیں، انہوں نے نہیں آنا، تو اس لیے اللہ ان کو اپنی باتیں سمجھنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، میں ساتھ ہی پڑھ دیتی ہوں کہ نحن عالم، ہم جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں، بما یستمعون، کہ جو وہ غور سے سنتے ہیں، یعنی ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ غور سے سنتے ہیں، وہی اس کو اس یستمعون، جس طرح غور سے سنا جاتا ہے اس طرح وہ غور سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، الیک، کا آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نجوا، اور جب وہ یہ نجوا کہتے ہیں سرگوشیوں کو، جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ یقولُ، جب وہ کہتے ہیں کہ الظالمون، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ ان تتبعون، کہ نہ پیروی کرو، الا، تم اس کی پیروی کرتے ہو کہ جو صرف ہے، الا صرف رجلا مسحورا، ایک شخص ایسا ہے جو سحر زدہ ہے، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہوا۔ اس آیت میں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں نبی، جب وہ کان لگا کر آپ کی طرف سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کان لگا رہے ہیں، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، وہ کان لگاتے ہیں، ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے کان لگاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ لو یہ کیا پڑھا رہا ہے، یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ مجنون ہے، پتہ نہیں یہ مجنون ہے، پتہ نہیں یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، کس طرح کی باتیں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تمہیں ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، اور آپس میں نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ یہ ظالم، اور یہ ظالم جب یہ کہتے ہیں کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جو خود سحر زدہ ہے، جس پر خود جادو ہو گیا ہے ہمارے پیروں کا، فقیروں کا، بتوں کا، اس کو ہمارے بتوں کی بدوا لگ گئی ہے کیونکہ یہ ان کو برا کہتا ہے، تو تم اس کی بات سنتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں اے نبی ہم ان کی خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے پھرتے ہیں، یعنی ایسا انسان جو آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ کا بن کر رہے، پھر کسی اور کے پاس جائے تو اس کا بن کر رہے، اور پھر اس کی برائی جا کے اس سے، تو اس کی برائی جا کے اس سے، ایسا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو چھپے گناہ بھی کرتے ہیں، جو ظاہر گناہ بھی کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو انظر کیف ضربوا، دیکھا آپ نے، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، ضربوا بیان کرتے ہیں، لکل امثال آپ کے لیے مثالیں، اے نبی آپ کی مثالیں یہ کس طرح بیان کرتے ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، مثالیں بیان کرتے پھرتے ہیں اور بہک رہے ہیں، فضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ اللہ نے یستطیعون، انہیں توفیق ہی نہیں دی، اب طاقت ہی نہیں دی اللہ نے کہ وہ راہ پا لیں۔ کہ اس طرح کی آپ کی مثالیں، کیا مثالیں بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہی جو بھی میں نے بتایا کہ یہ مجنون ہے، یہ سحر زدہ ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، یہ ایسا انسان تو نہیں تھا، کہتے تھے یہ تو اچھا بھلا انسان تھا، ہمارے میں رہتا تھا، بڑا نیک انسان تھا، ہماری ساری اچھائیاں برائیوں کے آ کے فیصلے کرتا تھا، ہم اپنے یہ مانتے ہیں اس کے پاس رکھواتے تھے، یہ امین اور صادق تھا، صادق اور امین تھا، اور اس طرح بڑا اچھا انسان تھا، ہم میں ہی رہا، ہم میں پلا بڑا ہوا، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا کہ یہ قرآن بیان کرنے لگ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے، میرے پاس وہی آئی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جانتے تھے اس بات کو اچھی طرح، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں، یہ سیرت محمد بن اسحاق میں بات ہے
کہ غور سے سنیں آپ کہ ابو سفیان بن حرب ایک شخص، ٹھیک ہے، ابو جہل بن ہشام دوسرا شخص، اخنس بن شریک، یہ 3 شخص ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شخص رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے نکلے مطلب، اور یہ رات کو اندھیرے میں جاتے تھے اور الگ الگ سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہ تینوں چھپتے چھپاتے رات کو وہاں گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وہ پڑھتے تھے اپنے گھر میں، تو ان کو ادھر ادھر بیٹھ کے سننے لگ گئے۔ اس کے بعد جب چلنے لگے تو ان تینوں کی راستے میں ملاقات ہوگی، پھر ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ اب وعدہ کرو ایک دوسرے سے کہ کبھی نہیں جاؤ گے قرآن سننے۔ اگلی رات ان کے دل میں پھر آیا کہ نہیں، جا کے ذرا، اب اس کو کیا پتا، اب جا کے ذرا میں قرآن سن لوں پھر ذرا۔ آخر ایک اٹریکشن تو ہوتی ہے نا قرآن میں، کیونکہ کیوں تھی اٹریکشن ان کے لیے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کی تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہی نبی ہیں، یہی نشانیاں ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہی بات جو کہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل سے یہ ابراہیم سے کیوں نہیں آئے، یہ اسماعیل سے کیوں آئے، حالانکہ لڑی تو ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر ٹکرا گئے، اس کے بعد پھر وعدے کیے اور کہا کہ اب نہیں آئیں گے ہم کبھی قرآن سننے۔ تیسری رات پھر چلے گئے اور یہی سوچ کے چلے گئے کہ اب ہمیں کون دیکھے گا، کوئی بات نہیں، اب تو وہ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں آئے گا، میں تو جاؤں۔ تینوں نے یہی سوچا اور چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں جب گئے ہیں تو سن کے قرآن جب جدا ہوئے تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے قول و فعل کیا کہ نہیں جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ صبح کو اخنس اپنی لاٹھی سنبھالتے ابو سفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، ابو حنظلہ مجھے بتلاؤ تمہاری اپنی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ کیا رائے کیا ہے ویسے تمہاری؟ تم نے بھی قرآن سنا، میں نے بھی قرآن سنا، اب ذرا اپنی رائے بتاؤ۔ تو اس نے کہا، ابو سالبہ، جو آیتیں قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا مطلب تو اور میں جان گیا، لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہے۔ اخنس نے کہا، واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، سنیے، شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبد مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبد مناف سے ایک علاقہ ہے، اس سے قبیلہ ہے، جھگڑا چلا آتا ہے۔ انہوں نے کھلایا، ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا، انہوں نے سواریاں دی، ہم نے بھی انہیں سواریوں کے جانور دیے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اور انہیں انعامات دیے، ہم نے بھی ان کے پیچھے رہنا پسند نہ کیا۔ اب جب کہ ہم ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر ہیں، تو اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جا نہ سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہا، ہم میں نبوت ہے، ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ نہ اس پر ہم ایمان لائیں گے، نہ کبھی اسے سچا کہیں گے۔ اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا قبیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ ایک ہی تھے، مطلب ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے لیتے سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب یہ قبیلہ ہم پہ حاوی ہونے کے لیے، یعنی ہم سے اوپر ہونے کے لیے کہتا ہے کہ ہم میں ایک نبی آ گیا، تو ہم اس بات کو کیسے مانیں؟ اچھا، یہ واقعہ اس طرح بھی ہے کہ یہ لوگ مانتے تھے، یہ تینوں جب گئے ہیں تو کہتے تھے، ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں تو قرآن کو مانتا ہوں کیونکہ اس کی وہی آیات ہیں جو تورات میں ہیں اور ہمیں جو بتایا گیا ہے۔ پھر دوسرے نے کہا تھا آ کے کہ اگر آپ نے قرآن کا انکار نہ کیا تو لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کا قبیلہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو پھر اس نے بھی اپنے قبیلے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کی اور کہا کہ قرآن جو ہے وہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، قرآن یہ خود سے بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح قرآن کی خبر دے، اس کی تفسیر سمجھنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔